अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे। इस वक्त हमें केपीके में दहशतगर्दी की आप ये कह सकते हैं कि दोबारा उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है, एक नई लहर नज़र आ रही है। जो वाक़यात हो रहे हैं उनके हिसाब से अगर बात करें, लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया, फायरिंग के नतीजे में 6 पुलिस एहलकार जो हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं। और ये इन्हीं दिनों में आज और कल रात गुज़श्ता जो बताया जा रहा है 2 वाक़यात हुए हैं, एक लकी मरवत का और दूसरा बाजोड़ में सिक्योरिटी एहलकार और फोर्सेस में झड़प हुई है और 2 इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हुए और एक दहशतगर्द हलाक हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं और ख़ास तौर पर इस मौके पर क्यों इसमें इजाफा हमें देखने में आ रहा है, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर जब हम बॉर्डर पार सिचुएशन देखते हैं अफ़गानिस्तान में, जब से तालिबान की बुरी हुकूमत आई है, जो इस वक्त अरेंजमेंट्स आ रहा है, बार बार उनकी तरफ से बयानात तो आ रहे हैं कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन कब तक हम इस आर्गूमेंट को बाय करते रहें? क्योंकि अभी हमने देखा कि 2-3 रोज़ पहले चमन बॉर्डर पर भी एक मुसल्लह शख्स ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की और एक उसमें हमारा जो जवान है वो इसमें शहीद हो गया। लेकिन इसके बाद भी ज़बीउल्लाह साहब का जो बयान आया, उन्होंने यही कहा कि हम इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ज़रूर जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं हम उनको सज़ा देंगे। अब जो वाक़यात हो रहे हैं उसके लिए तो टीटीपी जो है वो ज़िम्मेदारी कबूल कर रही है। आखिर ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है और इस सारे सिनेरियो में केपीके गवर्नमेंट का किरदार क्या है? सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही हैं, आईजी से लेकर कांस्टेबल्स तक जो हैं वो इसमें शहीद हो रहे हैं, आम आवाम जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन केपीके गवर्नमेंट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सरगर्म एक्टिव नज़र नहीं आती है। जो फोर्सेस हैं वहाँ पर जो एहलकार हैं वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स में इस वक्त हमें बिजी नज़र आ रहे हैं, या और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप कम अज़ कम ये कह सकते हैं कि वो सियासी तो हैं, लेकिन उसमें वो संजीदगी नहीं है जो होनी चाहिए इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए, जो हर वक्त तैयारी होनी चाहिए। वसाइल के हवाले से भी बार बार बात की जाती है, ट्रेनिंग के हवाले से भी बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई वाज़ेह तौर पर हमें संजीदगी इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। वजूहात क्या है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, इसके हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और वाया जूम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमायूं खान साहब। हमायूं खान साहब भी जो हैं वो सीनियर तजज़ियाकार हैं। थैंक यू सो मच हमायूं खान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसके अलावा कुछ और गेस्ट भी जो हैं वो जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे उनका भी इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इससे पहले कि इस डिबेट का आगाज़ करें, एक रिपोर्ट इस हवाले से हमारे पास मौजूद है, ज़रा पस मंज़र समझ लें फिर इस पर बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का एक और वाकया। जिला लकी मरवत में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों के हमले में 6 एहलकार शहीद हो गए। शहीद एहलकारों में एएसआई अलमदीन, कांस्टेबल परवेज, अहमद नवाज, महमूद, उबैदुल्ला और दिलजान शामिल हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि यह अफसोसनाक वाकया बुध को थाना डाडीवाला की हुदूद में उस वक्त पेश आया जब मज़कूरा एहलकार गश्त पर थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए शोहदा को खिराजी अकीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी लकी मरवत हमले की मजम्मत करते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुअव्विन खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के आए रोज वाकयात लम्हा फिक्रिया हैं। सूबे में बदअमनी की सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला केपी में अपने इलाके में नहीं जा सकते। इस सारी सूरत हाल का सेहरा खैबर पख्तूनख्वा की नाअहल हुकूमत को जाता है। ये रिपोर्ट आपने देखी। रशीद साफ़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सर, क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त जो हमें दहशतगर्दी नज़र आ रही है? वैसे तो ये सिलसिला रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ जो वाक़यात हैं वो होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमें ज़रा इसमें ज़्यादा तेज़ी भी नज़र आ रही है। केपीके गवर्नमेंट का क्या रोल आपको नज़र आ रहा है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करना। फिर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ख़ास तौर पर जो इस मामले में इतनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, शहादतें हो रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? जी शुक्रिया। बदकिस्मती से जिस खित्ते की आप बात कर रही है तो कई दहाइयों से वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल उतार चढ़ाव का शिकार रही है। स्पेशली वहाँ पे मसला आप जानती है कि 2007 के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था और जो एक्स कबायली इलाके थे वहाँ पे दहशतगर्दों की मौजूदगी की वजह से और फिर जो हमारी इलाकाई सूरत हाल है बैनुल-अक़वामी सरहद के उस पार यानी अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल सामने आई थी उस वक्त
اس کے نتیجے میں نہ صرف خیبر پختونخوا قبائلی پٹی بلکہ پورے ملک میں بدامنی کی ایک طویل لہر چلی تھی، اور جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں کی شہادتیں ہوئی، اور سیکیورٹی فورسز کی جو سول اور آرم دونوں سائٹ پہ بہت بھاری جانی قربانیوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ مدت پہلے جو وہاں پہ بڑے آپریشن کیے گئے اور ایک منظم انداز میں عسکری قیادت نے سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے حالات کو کافی حد تک پرامن بنانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ یہ بھی جانتی ہے کہ گزشتہ 10 سال سے جو خیبر پختونخوا کا اقتدار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ صحیح، تو بالکل ایسے ہی۔ اب کچھ سیاسی حالات ایسے ہوئے ہیں جس میں یہ جو حالیہ بدامنی کی جو آپ ذکر کر رہے، جو لکی مروت کا جو ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے جس میں 6 پولیس اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہے، اور اسی طرح باجوڑ میں بھی آج ہی سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی ایک سپاہی کی شہادت کی اطلاعات ہے۔ تو یہ جو حالیہ واقعات ہے اس کے محرکات، ایک تو جو ہماری سرحد کے اس پار جو ایک بین الاقوامی جو ایک پورا رد عمل ہوتا ہے، اسپیشلی جو افغانستان کے اندرونی حالات ہے اس کا بھی ہمارے ہاں رد عمل سامنے آتا ہے، لیکن وہ ایک مسلسل عمل ہے افغانستان کی بدامنی۔ اب کئی دہائیوں سے وہاں پہ امن و امان کا قیام ممکن نہیں ہو سکا ہے، جو ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن اس سائٹ پہ جو اس وقت یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، شہادتیں سامنے آ رہی ہے، اس میں زیادہ جو قصوروار سمجھتا ہوں وہ صوبائی انتظامیہ کو سمجھتا ہوں، کیونکہ جن علاقوں میں دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ قبائلی علاقوں میں اس قسم کے واقعات زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اب ہم نے پچھلے 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ وادی سوات میں دوبارہ عسکریت پسندوں کی آمد کی اطلاعات، اور وہاں پہ پھر عوام کا ایک بھرپور رد عمل۔ عوام نے تو بہت دلیری سے اور بہادری سے یہ پیغام دیا عسکریت پسندوں کو، ملکنڈ ڈویژن کے عوام نے، کہ ہم آپ کو اس دفعہ آپ کے جو ناپاک عزائم ہے اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن وہاں پہ بھی صوبائی انتظامیہ غائب تھی۔ جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں سے CM-KPK کا اپنا جو ہے آبائی تعلق وہاں سے ہے، وہ مہینوں تک اپنے گھر تک گئے، اور وہاں پہ عوام کو جو ہے عسکریت پسندوں کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سوات کے منتخب عوامی نمائندے جن کی اکثریت پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تمام کے تمام وادی سے نکل چکے تھے، اور صرف عوام ہی عسکریت پسندوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ اب یہ جو لکی مروت میں ہو رہا ہے یا باجوڑ میں ہو رہا ہے یا جو مہلکہ باقی علاقوں میں ہو رہا ہے، اس میں سول انتظامیہ کی وہ ول شامل نہیں ہے جو 10 سال پہلے جو آخری دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو طالبان چن کے اور عسکریت پسند چن کے مار رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جیسے ہی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا، کبھی بشیر بلور پہنچا ہوتا وہاں پہ، کبھی میاں افتخار حسین وہاں پہ پہنچ جاتے، کہیں پہ وہاں کے اس وقت جو CM تھے امیر حیدر خان ہوتی وہ پہنچ جاتے۔ اس وقت محمود خان صاحب اور ان کی ٹیم کی ہمیں یہ سرگرمیاں نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر لوں۔ سر اس کی وجہ بھی مجھے بتا دیجیے۔ جی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے، کیوں اتنے ایکٹیو نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، سیاست میں انوالو ہیں، اور پرواہی نہیں ہے کہ صوبے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس کے ایک تو ان کی یہ جو ایک سیاست، ان کی جو مرکز میں جو ان کی سیاست ہے، عمران خان صاحب کی سیاست، اس کی بھی ان کی مجبوریاں ان کو لاحق ہے۔ خان صاحب جس انداز سے اس حکومت کو اور اس انتظامیہ کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ لیکن اس میں جو مجھے بڑا فیکٹر آ رہا ہے وہ عسکریت پسندوں کے حوالے سے صوبائی حکومت کی ایک مبہم پالیسی ہے۔ ایک جانب ابھی تک ان کا جو عمران خان صاحب ہی کے صوبائی وزیر ہے بیرسٹر سیف، وہ ابھی تک اس بات کی ہمیں وہ تکرار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ طالبان کے
ساتھ صوبائی حکومت کے مذاکرات کا عمل گویا اب بھی جاری ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی قریب میں یہ الزامات لگے ہیں کہ جو گورنر شاہ فرمان تھے ایکس خیبر پختونخوا کے، وہ طالبان کو اور عسکریت پسندوں کو بتے دیتے رہے۔ خود سی ایم محمود خان اور اس کے خاندان پہ الزامات ہے کہ یہ بتے دیتے رہے، یعنی انہوں نے عسکریت پسندی اور شدت پسندی کو بتے دے کر ختم کرنے کی ایک ایسی روش ڈالی جس سے جو شدت پسند تھے ان کو مزید حوصلہ ملا، اور آج ہماری سیکیورٹی فورسز دوبارہ ان کے نشانے پہ ہے۔ اچھا، اسی بات کو مزید آگے بڑھا لیتے ہیں، ہمایوں خان صاحب کی طرف لے کے جاتی ہیں اسی پوائنٹ کو۔ ہمایوں صاحب رسپونڈ کیجئے گا کہ کے پی کے حکومت جو ہے وہ کھل کر مقابلہ کرنے سے گریزہ ہے۔ ملیٹنسی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر آپ کو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، پھر بہت ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے آپ اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ لیکن جیسے پہلے بھی خبریں آتی رہیں، صافی صاحب نے بھی کہا کہ یہ بھی الزامات ان پر رہے ہیں کے پی کے گورنمنٹ پر کہ یہ بھتہ دے کر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں خوف زدہ ہیں اتنا؟ اس سے پہلے اے این پی جب 2008 میں وہاں پر ان کی حکومت تھی، بڑا کھل کر مقابلہ بھی کیا، انہوں نے خود قربانیاں بھی دی، دہشت گردی کا شکار بھی ہوئے۔ جی تھینک یو ناہید، میرا خیال ہے میں صافی صاحب کی بات سے انڈورس کروں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے سب سے پہلے تو اس جو آج کا ایک اندھوناک واقعہ ہوا اس پہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، جو لکی مروت میں ہوا، پھر اس کے بعد باجوڑ کا جو ذکر کر رہے تھے، اس کے علاوہ آج ہی سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ڈی آئی خان میں واقعہ ہوا۔ یہ ایک لہر جو ہے پچھلے 9 مہینوں سے جو ہے پھر پاکستان کے اندر آ گئی، اور تقریباً 450 کے قریب ہمارے سیکیورٹی آفیشلز اور وہ جو ہیں وہ 9 مہینوں میں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں۔ تو دہشت گردی کے خلاف ہماری پولیس، ہماری آرمی اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو کوششیں ہیں اور جو سیکریفائسز ہیں وہ کسی سے تھکی چکی نہیں ہیں۔ اور پھر پچھلے چند سالوں میں جو ہماری قربانی، ہماری پاک فوج بھی، ہماری جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اور پھر ہمیں بلینز نہیں ہنڈریڈز آف بلینز ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی قربانی اور پاکستان کے سیکریفائسز پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب جو آپ کا سوال آتا ہے اس میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی یا جو کاؤنٹر ٹیررزم کی تھیریز ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلی لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے وہ پولیس ہوتی ہے۔ بالکل میں صافی صاحب کی بات سے انڈورس کروں گا، 10 سال سے وہاں پہ ایک پرٹیکولر گورنمنٹ ہے، انہوں نے کیا پولیس ریفارمز کے اوپر کیا، انہوں نے کیا انٹیلیجنس گیدرنگ کے اوپر کیا، انہوں نے ایسے کون سے کام کیے۔ اچھا پھر اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں، جب 25ویں امینڈمنٹ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور فاٹا کو مرج کیا جاتا ہے کے پی کے اندر، تو اس کے بعد سے جو پروونشل گورنمنٹ تھی اس کی ریسپانسبلٹیز تھی کہ ایکس فاٹا کے جو ٹرائبل ایریاز تھے جو اب وہ ڈسٹرکٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ کیا کیا ڈیولپمنٹس کی، وہاں پہ کتنے فنڈز دیے، وہاں پہ لوگوں کی جو زندگی کی وہ مسائل تھے اس کو کم کرنے میں کیا کیا کیا۔ یہ سارے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کے اس چیز کی طرف آتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل اس کے اندر ہیں، دنیا میں بڑی تبدیلی آ رہی ہیں۔ افغانستان کے اندر ایک حکومت ایسی نہیں ہے جس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، ان کی ریٹ نہیں، اور وہاں سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مختلف جو ہے دنیا کے ممالک کو ملا کے استعمال کر رہی ہے۔ اس سے قطع نظر ہمارا فوکس ہماری طرف ہونا چاہیے کہ ہماری یہاں جو اس وقت کی پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہاں پہ ہماری جو پروونشل پولیس ہے اس کے پاس، اور یہ ان کی قربانیاں باعث میں اس کو دو طرح سے دیکھ لوں۔ ایک تو جو ہمارے جوان اور ہمارے سپاہی اور ہمارے جو افسران ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر رہی جہاں پہ یا تو ان کو سپورٹ کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کی ایسی بحالی کی کوشش کی جائے، وسائل ان کو مہیا کیے جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسی بات پر مزید ہم آگے جاتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، انہیں گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم اور بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کے وقت کا۔ سر اس وقت پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، اور سوات میں خاص طور پر پچھلے 1-1.5 ماہ میں جو وہاں پر واقعات ہمیں نظر آئے، صوبائی حکومت مکمل طور پر خاموش نظر آ رہی ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، آگے بڑھ کر ان کارروائیوں کو، دہشت گردی کو روکنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ آپ صوبائی کے حکومت کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں اتنے ریلیکٹنٹ ہیں؟ نہ پولیس ریفارمز کی جا رہی ہیں، نہ وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں پولیس فورسز کو، اور ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، عوام جو ہے وہ شہادتیں دے رہی ہے، لیکن صوبائی حکومت کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی۔ جی اختیار ولی صاحب
کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے میرا خیال ہے جس کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اچھا سوات والی جو بات آپ نے بھی کی تھی صافی صاحب کہ وہاں پر بھی حالات کچھ اسی قسم کے ہیں لیکن وہاں پر بھی بالکل ہمیں مکمل طور پر خاموشی نظر آ رہی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے کے پی کے میں جو اپوزیشن رہنما ہیں ان سے پچھلے 1 سال 1.5 سال کے دوران گزشتہ یہ جو ٹائم ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے. اس میں چاہے میاں افتخار صاحب ہیں, امل ولی صاحب ہیں جو ہمیشہ سے ہٹ لسٹ پر رہے ہیں اور قربانیاں بھی دیتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پریفرنس نظر نہیں آتی ہے. یہ کس قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے رہے؟ عمران خان صاحب پنجاب میں جب سے یہ وزیر آباد والا واقعہ ہوا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 کمانڈوز جو ہیں وہ وہاں پر تعینات کر دیے گئے ہیں. لانگ مارچ کو وہ دیکھ رہے ہیں, سیاست کو دیکھ رہے ہیں, فورسز کو وہاں پر لگا دیا گیا. میں پہلے جو پروگرام کا پہلا مرحلہ تھا اس میں بھی اسی بات کی جانب آ رہا تھا کہ دیکھیں صوبائی حکومت کی ترجیحات کو ہم اگر جج کریں یا اس کو پرکھ کے تو اس میں ہمیں صوبے کے عوام یا جو وہاں کے زمینی حقائق کے مطابق صوبائی انتظامیہ کا رد عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اس میں جو صوبائی حکومت ہے اسپیشلی جو وزیر اعلیٰ صاحب کا کردار ہے وہ بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی ناپسندیدہ اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ان کی ایک ہی ترجیح ہے اس وقت کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی خدمت کی جائے یا ان کی خوشنودی حاصل کی جائے. خیبر پختونخوا حکومت کے ہیلی کاپٹر ہو, خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہو, خیبر پختونخوا کی پولیس ہو یا اس قسم کی باقی انتظامیہ ہو, ان کی ترجیح چونکہ سی ایم نے یہ بات ٹرکل ڈاؤن کی ہے اپنے پورے ٹیم کو, اس لیے ان کی ترجیح یہی ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو دیکھے وہ اور دوسرا اس میں اگر مین پاور کی کہیں پہ استعمال کی بات ہو تو ان کی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ خان صاحب کی ذات اور ان کی خواہشات کا تحفظ کرے. یہ سب سے بڑی غلطی مجھے نظر آ رہی ہے. باقی میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے جو زمینی حقائق ہوتے ہیں یا جو حالات ہوتے ہیں اس کے کچھ اندرونی محرکات ہوتے ہیں جو وہاں پہ بدامنی جب بھی ہوتی ہے اور کچھ ان کے سرحدوں کے باہر کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے بھی ہم پہ اثر پڑتا ہے. اس میں جو ہے جو خیبر پختونخوا کی صوبائی انتظامیہ ہوتی ہے وہ باقی صوبوں کے مقابلے میں انہیں زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. ان کو اپنے آنکھ اور کان جو ہے کھلے رکھنے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اہلیت کی کمی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. پولیس تو لازوال قربانیاں دے رہی ہے, 2-3 دہائیوں سے دے رہی ہے, 1400-1500 جو ہے صرف پولیس کی شہادتیں ہوئی ہے. اور جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سے لے کر سپاہی تک قربانیاں اور شہادتیں پولیس نے دی ہے اور بہت جانفشانی اور بہادری سے ان عسکریت پسندوں کا مقابلہ انہی فورسز نے کیا ہے. اور یہ واحد صوبہ ہے, یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر اتنی زیادہ قربانیاں دی جا رہی ہیں. بالکل. اور ہمایوں خان صاحب بتا رہے تھے کہ واقعی پولیس جو ہے اس پورے سیناریوں میں بدامنی میں فرنٹ لائن پہ سول انتظامیہ اور سول آرم فورسز موجود ہوتی ہے اور انہیں بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ صرف پولیس کو جدید خطوط پر ان کی ٹریننگ کروائے جائے, ان کے ساتھ وسائل کی کمی ہے, ان کے پاس گاڑیوں کی کمی ہے, ان کے پاس ایکوپمنٹ کی کمی ہے, ان کے پاس اسلحہ کی کمی ہے. ان تمام چیزوں سے بالکل یہ جو 10 سالوں میں ہم اگر یہ کہیں کہ پولیس فورس کے لیے صوبائی حکومت نے کچھ نہیں کیا بلکہ ان کو ڈیمورلائز کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے تو بے جان نہیں ہوگا. تو اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے, سب سے زیادہ کوتاہی ان کی ہے. اور اس میں اگر یہ مزید کوتاہی یہ لوگ کریں گے تو خود یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. یہ سی ایم صاحب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے گھر نہیں جا سکتے, مہینوں کے بعد یہ بالکل چپ کے جاتے ہیں اور اپنے حلقے میں اور اپنے عوام کے درمیان یہ نہیں رہ سکتے ان حالات میں بھی. تو کل ان کی حکومت نہیں ہوگی, پھر کیا ہوگا؟ وادی سوات میں حالات بے قابو ہو رہے, صوبائی انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی, آپ کے جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں, وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا. اور جو ایکس قبائلی علاقہ جات جو اضلاع ہے اس وقت دیکھیں ابھی سی ایم صاحب باجوڑ گئے تھے,
ان کے آتے ہی وہاں پہ آج ایک واقعہ ہوا ہے. یعنی یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ باجوڑ سے لے کر آپ کے ڈی آئی خان تک اور سوات سے لے کر آپ کے لکی مروت تک ہر جگہ پہ عسکریت پسندی جو ہے وہ سر اٹھانے لگی ہے, اور ہمیں احساس دلانے کے لیے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں. لیکن کیا کیا جائے, نہ تو سی ایم صاحب کی یہ ترجیحات میں شامل ہے اور نہ جو اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر ہے عمران خان صاحب نے بھی اس صوبے کی اس بدقسمتی پہ, اس بدحالی پہ کبھی بھی ان کو ترس نہیں آیا, اور مجھے آنے والے دنوں میں بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. آپ کو یاد ہوگا سیلاب کے دنوں میں بھی ایسی سچویشن تھی, یہاں میریٹ پہ ساری میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں اور وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا. اس بات کو ہم مزید آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد مجھے جوائن کر لیا, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے سر, یہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں خاص طور پر کے پی کے حوالے سے, اس پر تو ہم کافی دیر سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے دہشت گردی کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, صوبائی حکومت کا کیا کردار ہے. لیکن اگر افغانستان کے حوالے سے ہم بات کریں, جب سے وہاں پر طالبان کا عبوری حکومت آئی ہے تب سے معاملات خراب ہو رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی کے خلاف. لیکن صورتحال اس سے برعکس ہے. کب تک اس آرگومنٹ کو ہم بائے کریں گے, کب تک اس پہ یقین کریں گے, صورتحال کیسے کنٹرول ہوگی سر؟ دیکھیں جی, اگر آپ افغانستان کو یا طالبان کی حکومت کو بلیم کریں گے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, تو پہلے ان کی کیپیسٹی دیکھ لیں کہ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس قابل ہے کہ وہ سیکورٹی کنٹرول کر سکے, خاص طور پر بارڈر کی. پہلے تو سوال یہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم ان کو کیوں بلیم کر رہے ہیں, ہم آپ جی جی بالکل, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. آپ اگر اس پہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا. جی بالکل, میرا جو ذاتی رائے ہے یہ ہے کہ ٹھیک ہے, افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے, ان کی لیڈرشپ وہاں پائی جاتی ہے, ان کا سیکنڈ ٹیئر بھی ادھر ہی پایا جاتا ہے, اور افغان طالبان سے ہم نے یہ بہت بار ریکویسٹ کی ہے اور ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے کہ جی آپ ان کے خلاف کوئی آپریشن کریں. لیکن وہی والی بات میں پھر کہوں گا کہ کیا افغان طالبان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی قسم کا آپریشن کر سکیں؟ اس کی دو وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں کسی زمانے میں اکٹھے بھی لڑتے رہے ہیں. ایک وہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں وہ ان کے خلاف آپریشن کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, جو ایک قسم کے اسلامک طالبان فینومینا کو تھوڑا سا کرٹیسائز کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا آپریشن کر سکیں. تو دوسرا سوال زیادہ زوردار اس لیے ہے کہ ان کی ٹوٹل ابھی تک ان کا فوکس اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن سے نہیں نکل پا رہے. ان کی ابھی یو این کی رپورٹ جو پچھلے ہفتے آئی ہے اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ وہاں پر ڈرگ بھی بڑھ گئی ہے, وہاں پر انٹرنل لا اینڈ آرڈر سچویشن میں بھی ڈیٹیریشن ہوئی ہے, اور وہاں پر ٹیررزم میں بھی ڈیٹیریشن ہوئی ہے. تو آپ اس کے بجائے ایک اور کام کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا پڑے گا, اور شاید سیریس ہو کے کرنا پڑے گا, کہ آپ اپنے بارڈرز کو کنٹرول کریں. آپ کے بارڈرز بہت ڈیفیکلٹ بارڈرز ہیں, پاکستان افغانستان کے بارڈر. آپ کے جو کراسنگ پوائنٹس 5 ہیں, اگر وہاں پر آپ فزیکلی وٹنس کریں, کبھی جا کر دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کس قسم کی ٹریفک, ہیومن ٹریفک کی میں بات کر رہا ہوں, کس قسم کی ٹریفک ہے اور کتنی وائڈ قسم کی ٹریفک ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں جو حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے سر, اسی پہ میں چاہتی ہوں کہ مزید ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا پھر ہوم ورک کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہے, خطرہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں افغانستان میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان عناصر کے خلاف کوئی آپریشن کر سکیں. تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو نمٹنے کے لیے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, اپنی فورسز کو تیار کریں, اپنا ہوم ورک جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے. جی بالکل, دیکھیے putting your house in order is first. آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنا گھر ٹھیک کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ پریورٹائز کریں. آپ کی اس وقت جو پریورٹی کو یہ ہونی چاہیے کہ کے پی, خیبر پختونخوا اور بلوچستان ایک مرتبہ پھر بدامنی کی طرف نہ بڑھ جائیں. بڑھ تو رہے ہیں لیکن اس بدامنی کی طرف نہ بڑھ جائیں جو ہم نے
4-5 سے شروع ہو کر 2014, 15 یا 18 تک شاید بھگتی ہے. اس کے لیے آپ کی جو سول سروسز والی جو آپ کی پیراملٹری فورسز کہتے ہیں اس کو, اور ملٹری جو آرم فورسز ہیں, ان کو بیٹھ کے یہ چیز کرنی پڑے گی کہ آپ کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے. ہماری پریورٹی اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جو یہ والے علاقے ہیں جس کا ابھی ذکر کر رہے تھے بھائی, سٹارٹنگ فرام ساؤتھ وزیرستان سے لے کر تو آپ اوپر چلے جائیں سوات تک, یہ سارے کا سارا علاقہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے سیٹلڈ, ایک زمانے میں ہم ان کو سیٹلڈ اور ٹرائبل بیلٹس کہا کرتے تھے, ابھی تو ٹرائبل بیلٹ از پارٹ آف سیٹلڈ ایریا. تو آپ کے جو پرانے سیٹلڈ ایریا, کوہاٹ, لکی مروت, بنو, ڈی اے خان, یہ پچھلے ہفتے میں دیکھیں ان ساری جگہوں کے اوپر پرابلم آئی ہے. سوات میں پرابلم آئی ہے, باجوڑ, کاؤنٹ اینی ڈسٹرکٹ آل اوور افغان بارڈر, یہ سارے کے سارے علاقوں میں پرابلمز آئی ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب سے جو آپ نے پہلے جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا, ایک کیچ مجھے تھوڑا سا اس میں نظر آ رہا ہے, ذرا اس کو کلیئر کر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ صرف کیپیسٹی کا ایشو ہے, اس میں آپ کو ول کا ایشو نظر نہیں آتا؟ وہاں پر جو شمال میں جاری تحریک ہے, جو اپنے باغی کمانڈوز ہیں, ان کے خلاف تو کارروائیاں کی جاتی ہیں, ان کو تو کنٹرول کر لیا جاتا ہے, لیکن جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے وہاں پر صرف بیانات ہی آتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں نظر نہیں آتا کہ کوئی کام کیا ہوا ہو. کیا یہ بھی ایشو ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات, افغانستان کے اندر اس وقت سب سے سیریس پرابلم ان کا ISI-K اور طالبان کی ٹیررزم کا کلیش ہے, ٹھیک ہے, اور ISI-K ایٹ ول اسٹرائک کر رہی ہے, ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہی ہے, IEDs بھی کر رہی ہے, خودکش بھی کر رہی ہے, اور طالبان اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ان کی فائٹ پہلے اس کے ساتھ ہے. طالبان جس کو ہم TTP کے نام سے جانتے ہیں, ہمارے طالبان, ان کے لیے اس وقت تھریٹ نہیں ہے, ان کے لیے میجر تھریٹ ISI-K ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر ناردرن الائنس, ایکس ناردرن الائنس دوبارہ ریگروپ ہو رہی ہے, اور وہاں پر انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز جو کہ پولیٹیکل کم ملٹری کمبینیشن ہوا ہے, اس کے اگینسٹ ان کی فائٹ چل رہی ہے. میں میری ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں خود کو پہلے مضبوط کروں, پھر بعد میں کسی اور کو. ٹھیک ہے سر, میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈیفنس انالسٹ, اور ہمایوں خان صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. غالباً ہمایوں صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہمایوں صاحب. بریگیڈیئر صاحب نے بڑے پرٹیننٹ کوسچن ریز کیے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ دونوں, جو آپ نے ول کا سوال کیا تھا وہ بڑا اہم ہے, کہ بریگیڈیئر صاحب نے سر کہا کہ TTP اور افغان طالبان کا بھی ایک صورت میں اکٹھے رہے, تو کیا وہ ول بھی ہے کہ وہ کرنا چاہیں. دوسرا بڑا اہم فوکس تھا کہ ہمیں اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹو کرنا پڑے گا, جو کہ ہم کر رہے ہیں. لیکن تیسرا سوال جو آپ کا تھا, میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اینالائز کرنا چاہیے کہ اگر وہ طالبان جو کہ پچھلے 10-15 سال سے سپر پاورز کو شکست دے کے طاقت لے سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی ول کا بھی ایشو ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی اینٹی جو کہ پچھلے چند عرصے سے ہمارے لیے ایک وبال جان بنی ہوئی ہے, TTP کی میں بات کروں, کیا ان کی ول بھی ہے یا نہیں. تو کیپیسٹی تو ہے طالبان کی ان کو کیٹر کرنے کی. دنیا کی وہ جو بڑی طاقتیں اور پوری نیٹو فورسز کے خلاف وہ کر سکتے ہیں, تو اگر وہ چاہیں تو ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن خیر ہے کہ ہمیں مل کے کچھ ایسی حکمت عملی ان کے ساتھ کرنی پڑے گی کہ اس سائٹ سے جو ہمارے بارڈر کی طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے اس کو کسی طرح روکا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب. اس پہ اگر مختصراً آپ لاسٹ کامنٹ دینا چاہیں تو صافی صاحب دے دیں. پھر جس طرح مہمانوں نے باقی ساتھیوں نے بات کی, تو میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ صرف ہمیں مسئلہ سرحد کے باہر نہیں ہے, سرحد کے اندر بھی اب ہمیں کافی مسائل ہے. انٹرنل سیکیورٹی کے ہمارے مسئلے ہیں, اور سرحد کے اس پار جو مسئلہ ہے وہ صرف TTP کا نہیں ہے, داعش کا جو ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے. تو داعش کی موجودگی, پھر طالبان کے کئی امور پر کچھ ناراضگیاں یا کچھ غلط فہمیاں, اس کے ساتھ ساتھ پھر TTP کی وہاں پہ موجودگی, یہ تمام چیزیں جو ہے بہت پیچیدہ ہے. اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیاسی اختلافات, سیاسی ترجیحات سے بالاتر ہو کر ایک پوائنٹ پہ پوری قوم متفق ہو جائے, یکسو ہو جائے کہ ہم نے اس خطے میں جو دہشت گردی کی
آگ کو دوبارہ نہیں بھڑکنے دینا ہے. صحیح، درست. اس وقت جو چنگاریاں سلگ رہی ہے اس کو بجھایا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی سیاسی اختلافات کو قومی سطح پہ بھی ایک سائڈ پہ رکھے اور اگر صوبائی سطح پہ بھی ہم مل کے اس افریت کے خلاف اگر ہم میدان میں آئیں گے تو یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ جس طرح ماضی میں ہم نے ایک دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ جیتی تھی تو یہ جو دوبارہ جو سر اٹھانے لگے ہیں کچھ عناصر تو اس کو بھی کچلا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری ترجیح قوم کی خدمت اور قوم کی حفاظت ہو. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور ٹاپک ہے ہمارے پاس جس کے حوالے سے اس وقت مجھے بات کرنی ہے. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ہم پروگرام میں اس وقت بات کر رہے ہیں. کل سے مختلف ٹی وی چینلز پر اسکرینز پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس چیز کو مسترد کیا جا رہا تھا اور واضح جواب نہیں دیا جا رہا تھا جو توشہ خانہ کے تحائف تھے جن کے حوالے سے اب وہ خریدار سامنے آ گیا ہے جس نے وہ تحائف خریدے ہیں اور وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ کہاں سے اور کس شخص نے جو ہیں وہ شہزاد اکبر صاحب کا بھی ذکر کر رہا ہے اور فرح شہزادی کا بھی اسے نام لیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ تحائف جو ہیں وہ مجھے بیچے ہیں. تو اب چیزیں جو ہے وہ خاصی کلیئر ہو گئی ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ مزید ہم بات کر لیں کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں. فواد صاحب نے اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور پھر عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عدالت میں لے کے جائیں گے اس معاملے کو، ہم کیس کریں گے، ہر جانے کی وہ بات کر رہے ہیں. تو اصل میں معاملہ ہے کیا؟ اگر انہوں نے فروخت نہیں کیے ہیں یہ تحائف تو پھر اس شخص کے پاس جو ہیں یہ تحائف کیسے آئے؟ عمر فاروق ظہور وہ شخص ہیں جن کے پاس یہ تحائف موجود ہیں. دبئی میں وہ ایک بزنس مین ہیں اور انہوں نے واضح طور پر اسکرین پر وہ ساری چیزیں دکھائی بھی ہیں. وہ گھڑی بھی ان کے پاس ہے، کف لنکس بھی بتایا جا رہا ہے اور ایک قلم بھی ہے جو ان کو تحفے میں عمران خان صاحب کو جو وزیر اعظم تھے ان کو دیا گیا تھا سعودی عرب کی جانب سے. اخلاقی طور پر ایک بڑی غلط چیز ہے. مورلی اس پر پہلے بھی بات ہم کرتے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب تو چیزیں بہت واضح ہو گئی ہیں. صافی صاحب اب تو سب کچھ تمام سکرینز پر آ چکا ہے اور ہر چینل آپ کو یہ دکھا رہا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ایشو کو؟ انتہائی شرمناک معاملہ ہے. یہ عمران خان صاحب کی ذات تک محدود کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ریاستوں کے بیچ میں جو ہمارے قریبی ایک ملک جو ریاست پاکستان کا دیرینہ دوست ہے، غیر متزلزل دوست ہے، سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہے اس کے حوالے سے یہ انتہائی حساس اور بہت اہم معاملہ ہے. جب سے یہ توشہ خانہ کیس کا معاملہ سامنے آیا تھا تو شروع دن سے عمران خان صاحب کا اس حوالے سے موقف تبدیل ہوتے رہے ہیں. پہلے تو وہ مانے نہیں کہ نہیں توشہ خانہ میں ایسا کچھ نہیں ہوا. جب دستاویزات بالکل سر بازار آئے اور بچے نے اس کو دیکھ لیا اور ہر بندے کے سامنے ثبوتوں کے سامنے جب باتیں سامنے آئیں تو پھر عمران خان صاحب نے موقف اختیار کیا کہ نہیں یہ تو میرا استحقاق تھا، میں نے لے لیا ہے. اور ایکسیپٹ تو کرنے کی بات ہے کہ جو خریدے گئے تھے ہم نے قواعد کو پورا کر کے اور پورے جو ریاست پاکستان کا ایک قانون ہے اس کو فالو کرتے ہوئے وہ تحفہ جات میں نے کچھ لے لیے تھے، رکھ لیے تھے، اس کی میں نے قیمت ادا کی اور قیمت بھی جیب میں نہیں ڈالی، بنی گالہ کی سڑکوں پہ اس رقم کو خرچ کیا. اسپیشلی جو قیمتی اور نایاب گھڑی کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی خان صاحب کا یہی موقف تھا. اب بیچ میں یہ جو چیزیں ہوتی رہی ہے عمران خان صاحب کی سیاسی مخالفین کا ایک موقف تھا، حقائق کچھ ہمیں اور بتا رہے تھے. عمران خان صاحب اور ان کے فالوور جو تھے وہ کچھ اور کہانیاں ہمیں سنا رہے تھے. لیکن یہ عمر فاروق صاحب جب کل پاکستان کے ایک بڑے میڈیا چینل پہ، ایک بہت بڑے نیوز چینلز پہ آئے اور پاکستان کے ایک مستند صحافی کے سامنے جب انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ بات کی، یعنی وہ تحفے جات جو ابھی تک ہم جیسے صحافی بھی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کی گھڑی ہوگی، کس طرح کا قلم ہوگا، کس طرح کی انگوٹھی ہوگی، کس طرح کے کپ لنکس ہوں گے، وہ انہوں نے آ کے بتا دی کہ بھئی یہ ہے وہ جو تحفہ جات ہے یہ میں نے قیمتاً وصول کیے. اور اس میں انہوں نے الزام یہی لگایا جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہے، ان کی ایک بہترین دوست فرح گجر صاحبہ،
ان کا انہوں نے یہی کہنا تھا کہ انہوں نے آ کے یہ دیے اور ہماری ایک کہتے ہیں نیگوسیشن 50 لاکھ ڈالر کی ڈیمانڈ تھی، جی 20 میں لاکھ قیمت پہ ڈالر تو ابھی میں جا ہی فروخت نہیں رہا کر نا، دیا گیا۔ میں صرف اس کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کہانی دہرا رہا ہوں کہ قیمت کم ملی زیادہ ملی، وہ تو دو فریقین کے بعد دیکھیں ایک پرائیویٹ ڈیل ہو رہی تھی اور اس پہ ظاہر ہے لیکن وہ اس ڈیل سے انکار کر رہے ہیں صافی صاحب، انہوں نے کہا کہ فرح شہزادی جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں تو اس شخص کو جانتی نہیں، میری ان سے ملاقات نہیں ہے۔ شہزاد اکبر صاحب بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ یا تو پھر آپ ہمیں ثبوت دکھائیں اگر ہم نے آپ کو یہ بیچا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو فارن فنڈنگ، کرپشن اور منی لانڈرنگ کا جواب جو ہے وہ دینا پڑے گا، یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ بالکل دیکھیں، یا تو میں نے بنی گالہ کی سڑکوں کی تعمیر کی بات کی ہے نا، یہ میں نے کوئی ویسے یہ بات جو ہے اس کا ایک پس منظر سوچ کے یہ بات کہی ہے۔ اگر اس پوری کہانی کو ہم درست تسلیم کریں، جو عمران خان صاحب کا توشخانہ کے حوالے سے اولین موقف تھا کہ جو تحفے بیچے گئے تھے اس پہ میں نے بنی گالہ کی سڑک تعمیر کی تھی، تو پھر اب تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ گڑی پاکستان سے باہر یو اے ای پہنچ چکی ہے، باقی تحائف بھی پہنچ چکے ہیں کیونکہ ویژول موجود ہے، جیو ٹی وی پہ اس کے فوٹیجز چلے ہیں، تو وہاں پہ ڈیل بھی ہوئی ہے۔ اس پہ تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ 2 ملین کی بکی ہے یا 1 ملین کی بکی ہے یا 10 ملین کی بکی ہے، یا اس کی قیمت اصل زیادہ تھی اور وصول کم کی گئی تھی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن چلے جو ہم فرض کر لیتے کہ 2 ملین دیکھ کے عمر فاروق صاحب نے گڑی فرح صاحبہ سے یا کسی اور سے خریدی ہے، وہ رقم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بنی گالہ کے سڑکوں پہ خرچ ہوئے، تو وہ رقم کس رستے سے آئی ہے؟ منی ٹریل تو ہوگا۔ اگر جو مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ جیسے جو سیاسی رہنما ہے، ان کا یہ جو ہے سیدھا سادہ سوال ہے کہ جس طریقے سے آپ کی گڑی گئی ہے وہ طریقہ بتائیں کہ کس طریقے سے گئی ہے، گڑی چلی گئی ہے یو اے ای۔ اب وہاں پہ جو رقم وصول کیا گیا ہے کسی بینکنگ چینل کے ذریعے آیا ہوگا، یا اگر بینکنگ چینل استعمال نہیں ہوا ہے تو منی لانڈرنگ کا پھر ایک کیس بن سکتا ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور ایک بڑی اس وقت جب یہ پوری ڈیل ہو رہی تھی اس وقت تو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے، تو وہ خان صاحب کو ان سوالات کے جوابات ضرور دینے ہوں گے کہ اگر رقم آپ نے یو اے ای میں وصول کی ہے تو کس چینل کے ذریعے وہ پاکستان آئی، ایک کوئسچن۔ دوسرا کوئسچن یہ ہے کہ اگر ڈیل یو اے ای میں نہیں ہوئی ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے الزامات درست ہے کہ عمر فاروق صاحب جو ہے وہ فراڈیا ہے اور وہ غلط الزامات لگا رہے، پھر گڑی کہاں گئی، فروخت تو ہوئی ہے۔ یہ اس کا سادہ سا حل صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے کہ وہ رسیدیں رکھتے اور کہے کہ یہ عمر فاروق صاحب، یہ جیو ٹیلی ویژن اور یہ شاہ زیب خانزادہ سمیت جتنے بھی ان کے سیاسی مخالفین غلط بیانی کر رہے، یہ میرے ساتھ رسیدیں ہیں۔ اب وہ دوسرا کیس ہے کہ انہوں نے توشاخانہ سے کس قیمت پہ وصول کی ہے، خریدی ہے یہ گڑی، کس طریقہ کار کو اپنایا ہے، اس پہ بعد میں بات ہوگی۔ لیکن جو فروخت والا معاملہ ہے، پہلے خان صاحب کو پہلی فرصت میں یہ بات کلیئر کرنی ہوگی کہ گڑی بیچی کس کو ہے، رقم وصول کس طرح ہے۔ اب جو منی لانڈرنگ کی آپ بات کر رہی تھی، یہی نقطہ جو ہے وہ موجودہ جو ان کی سیاسی مخالفین ہے وہ یہ سوال ان سے کرتے رہیں گے، اور عوام بھی جو ہے عمران خان صاحب سے یہ جواب ضرور سننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو یہ پورا پروسیس کیا ہے اس کا آپ نے رسیدیں دینی ہے۔ بہت سیدھی سادی بات ہے یہ۔ اچھا صافی صاحب، ایک چیز اگر قانونی پیچیدگیوں کو ہم ایک طرف رکھ دیں، یہ اب میں آپ سے پوچھنا یہ بھی چاہ رہی تھی کہ کتنی مشکلات آپ کو اس پہ نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اب تو سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر ان پیچیدگیوں کو ہم ساتھ رکھ دیں۔ اچھا، اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب نے بھی اس وقت مجھے جوائن کیا، ذرا ان کا موقف بھی ہم لے لیتے ہیں۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، توشاخانہ کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اب تو چیزیں بالکل کلیئر ہو گئی ہیں، اب آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی ڈینائی کر رہی ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہم عدالت میں جا رہے ہیں اس معاملے پر۔ دیکھیں، عدالت میں جانا تو ان کا رائٹ ہے، وہ جا سکتے ہیں،
بالکل اگر یہ ان کے اوپر غلط بلیم لگ رہا ہے تو ضرور عدالت میں جا کے جسٹیفائی کرے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بہت اچھالنے کی بجائے جو حقائق ہیں ان تک پہنچنا ضروری ہے. حکومت بھی یہ دیکھے کہ یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے. جو کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ یہ گھڑی اتنے میں بکی اور $2 ملین دیے, کیسے دیے, کس کو دیے, اس کے پروف تو ضرور ہونے چاہیے. اور ساتھ ہی اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈینائی کرتے ہیں تو عدالت میں جائیں. یہ ایشوز جو ہے یہ امپارٹنٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ امپارٹنٹ ہے ہماری معیشت, ہمارے سیلاب کے افیکٹڈ لوگ جن کے گھر نہیں ہے, اوپر سے سردی آ گئی ہے, اور ہمارے فارن ریلیشن, ان کا ان امپلائمنٹ, آگے ایگریکلچر کی گروتھ کے اوپر دھیان دینا ہے, انڈسٹریل گروتھ پہ. آئی تھنک ادھر ہماری اورینٹیشن شفٹ ہونی چاہیے. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ توشہ خانہ کا غلط استعمال ہوا ہو, اور وہ بھی ایک عام چھوٹا ورکر اگر کرے تو شاید وہ قابل معافی ہوگا, لیکن اگر بہت سینئر موسٹ بندے پہ الزام لگے تو اس کو ضرور ان الزامات کو کلیئر کرنا چاہیے. اور بھی پوسٹر ٹھیک ہے. اچھا سر, مختصراً یہ بھی کہ میں پہلے بھی یہی بات کر رہی تھی اور آپ سے ہمارا رابطہ ہوا کہ اگر ہم قانونی پیچیدگیوں کو سائیڈ پہ رکھ دیں کہ کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں, کیا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, لیکن اگر اخلاقی طور پر بات کریں تو مورلی یہ چیز جو ہے اس کو کتنا کنڈیم کرتے ہیں, یہ کتنی غلط چیز ہے, اور پھر پاکستان کا امیج کتنا خراب ہوتا ہے ایسی چیزوں سے. آف کورس دیکھیں نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا کہ ایک کنٹری کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کو ہمارے کنٹری کے چیف ایگزیکٹو کو ایک تحفہ دیتا ہے, تو وہ تحفہ بازار میں بکنے کے لیے تو نہیں ہوتا. اس تحفے کا تو جو رولز ہے اس کے مطابق آپ توشہ خانے میں اس کے پیسے جمع کرائیں اور اپنے پاس رکھیں, یا اگر قانون اجازت دیتا ہے تو پاس رکھیں, نہیں تو اس کو خزانے میں جمع کرائیں. تو یہ جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا, وہ ان چیزوں کو اگر قانون اجازت بھی دیتا ہو اپنے پاس رکھنے کی, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ زیادہ پریشیس ہے, اس لیے آئی تھنک اس کو ایک اپنے میوزیم میں رکھ دیں, یا کوئی اگر ایسی چیز ہے تو قومی خزانے میں جائے اور اس کو اس طرح خرچ کیا جائے. ادروائز تو دیکھیں نا, ان عہدوں کے اوپر بیٹھ کے یہی تو ہے نا کہ پھر اللہ کی ذات کے علاوہ اور کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. آپ کے اوپر چیک صرف اس نیلی چھتری والے کو ہوتا ہے. تو آپ کو جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے تو سٹینڈرڈز آپ کے سامنے ہیں. تو یہ بالکل جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ بڑا قابل افسوس ہے. اس کی تہ تک جانا بڑا ضروری ہے, حکومت کو بھی اور جن کے اوپر الزام ہے ان کو بھی ڈیفینس کا پورا حق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر قیوم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. رشید صافی صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ رشید صافی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. توشہ خانہ کے حوالے سے اس وقت ہم پروگرام میں آخر میں بات کر رہے تھے. ایک غیر اخلاقی چیز تو ہے, اس کو کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں کچھ قانونی بھی جو پیچیدگیاں ہیں وہ موجود ہیں. جس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا, بظاہر تو چیزیں بہت کلیئر نظر آ رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ قانونی پہلو جب سامنے آئیں گے تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. نائی چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.